बड़े खुश नसीब हैं कि रब करीम ने एक बार फिर हमें अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की इस महफ़िल में बैठने की सआदत बख्शी है। मैं हमारे जमाल डेडी भाई और इनके दोस्तों को वो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल ही बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े फॉलो अप के साथ ये महफ़िल सजाते हैं और माशाल्लाह आज फिर ये महफ़िल सजी है। अल्लाह करे कि ये सिलसिला, ये सच्ची बात पता है क्या है, ये हम अपने भाग जगाते हैं। अगर हम नबी पाक की महफ़िल सजाते हैं, उनका मीलाद मनाते हैं ना, तो ये हम अपने ही भाग जगाते हैं, अपने ही दामन को भरते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो वहाँ फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, रब की रहमतें उन पर छमाछम बरस रही हैं। हम अगर उनके ज़िक्र की महफ़िल सजाते हैं तो हम अपना ही भला करते हैं। वो बड़ी खूबसूरत बात शायर लिखते हैं ना, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। जमाल भाई आपको भी और जितने लोग मीलाद मनाने वाले हैं जरा गौर से सुने, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। और नियाजी साहब कमाल करते हैं कि अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। ये शेर ऐसे ही नहीं कहा गया, हाँ बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, कि अल्लाह देने वाला है, नबी पाक फरमाते हैं, और मैं तकसीम करने वाला हूं। आला हजरत तो बाकायदे इस हदीस को ही अपने शेर के अंदर ले आते हैं ना। सैयदी आला हजरत लिखते हैं, रब है मौती ये है कासिम, रब है मौती, मौती अता करने वाला, कासिम तकसीम करने वाला। हदीस कौन सी? इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता फरमाता है मैं तकसीम कर रहा हूं। सुनो, रब है मौती ये है कासिम, रब है मौती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है सल्लल्लाहु। तो मीलाद मनाने वालों से क्या खूब उनके लिए बरकतों के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह करीम आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, मैं कल बरोज़े क़यामत उससे मुसाफ़हा करूंगा। आप जरा गौर कीजिए कितना बड़ा इनाम है। नबी पाक से मुसाफ़हा मिलेगा क़यामत के दिन सिर्फ 50 बार दुरूद पाक पढ़ने से। अब जो दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी करते हैं वो अपने बारे में खुद गौर कर लें। फजूल बातों के लिए घंटों हैं हमारे पास, सोशल मीडिया पे घंटों बीत जाएंगे, दुरूद पाक का वक्त नहीं निकालते। ऐसा ना करें। और ये महीना स्पेशली, ये तो दुरूद पाक पढ़ने का महीना है ना, मीलाद का महीना है, तो नबी पाक की बारगाह में तोहफा पेश करने के लिए कम से कम रबीउल अव्वल में तो रोजाना 313 बार कम से कम दुरूद पाक पढ़ लें। कि उलमा फरमाते हैं जो 313 बार कम से कम दुरूद पाक पढ़ ले वो ऐसा है कि जैसे उसने कसरत से दुरूद पाक पढ़े। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह। 313 क्यों, कौन बताएगा? 313 का अदद पता है किसी को? किसका अदद है? कौन थे 313? पता है? नहीं पता है? असहाबे बदर, हाँ ये बदर वाले थे। अच्छा, एक और भी 313 का अदद है। बदर वाले कमाल के साहबा हैं और सुभान अल्लाह जन्नती साहबा हैं, लेकिन 313 का अदद एक और जगह से भी मिलता है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में आए, ठीक है, मगर आपको पता है रसूल कितने आए? ठीक है ना, रसूल वो होते हैं जो अपनी शरीयत लेकर आते हैं। बाकी अंबिया, कुछ अंबिया ऐसे होते हैं जो पिछले नबी की शरीयत को फॉलो करवाते हैं। रसूल जो है दुनिया में 313 आए, रसूल भी 313 हैं, बदरी सहाबा भी 313 है। तो ये अदद बड़ा ही मुकद्दस है, बड़ा ये बड़ा रूहानी अदद भी है। वज़ाइफ की दुनिया में इस काउंटिंग की बड़ी अहमियत है। तो एटलीस्ट कम से कम रोजाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करें।
اللہ ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. آج انشاءاللہ مجھ سے پہلے بھی نعت خوانی ہو رہی تھی اور نعت خوانی تو ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہے، مگر آج میں آپ کو قرآن کی زبانی نعت سناتا ہوں. ہم تو اپنی زبان میں نعت پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے قرآن میں کیسی نعتیں ہیں؟ ہاں، عشق کی نظر سے قرآن پڑھو تو قرآن میں جا بجا نعت پاک مصطفیٰ نظر آتی ہے. رب نے اپنے محبوب کی تعریف بڑے نرالے انداز میں کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بلکہ پنجابی نعت کا وہ شعر بڑا پیارا ہے نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، ہاں پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. بہرحال بہت ساری آیتیں، مگر میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں. تاریخ اسلام کا ون آف دا یونیک ہسٹوریکل ایونٹ، ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو کیا ہوا کہ مکے میں مسلمان وہ جو ہے وہ مکے میں کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر جب مدینے گئے نا مسلمان تو تقریباً 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ نبی پاک کا یہ جی چاہتا تھا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے. اچھا، جو اس زمانے کے غیر مسلم تھے وہ بڑا ٹونٹ بھی کرتے تھے، طنز بھی کرتے تھے کہ تمہارے نبی تو، مسلمانوں سے کہتے تھے وہ کہ تمہارے نبی تو نیا دین لائے ہیں مگر قبلہ تو ہمارا ہی ہے، رخ تو تم نماز بیت المقدس کی طرف رک کر کے ہی پڑھتے ہو. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ نبی پاک ظہر کا وقت ہے مدینہ منورہ میں، اور دوران نماز پیارے آقا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں کہ حکم آ جائے. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کی ہے. دل کیا چاہ رہا ہے؟ کعبہ قبلہ بن جائے. نماز کس طرف رک کر کے پڑھ رہے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف. کیونکہ رب کا حکم یہ ہے. نبی پاک اللہ کے حکم کے کتنے پابند ہیں. دل چاہ رہا ہے مگر دل کے چاہنے پر عمل نہیں کر رہے، اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا بھی بہت ساری چیزوں کا جی چاہتا ہے. ہر چیز کا جی چاہے وہ کرنا ضروری نہیں جب تک رب کی اجازت نہ ہو. یہ سیکھنے والی بات ہے نا. دل تو بہت ساری چیزوں کا چاہ رہا ہوتا ہے مگر شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے. اللہ کے حبیب چاہتے تھے مگر اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں. بار بار آسمان کی طرف سر اٹھایا جا رہا ہے. اب ذرا یہ آیت دیکھیے، دوران نماز یہ آیت نازل ہوتی ہے اور اس آیت میں نبی پاک کے چہرہ انور کا آسمان کی طرف بار بار جو اٹھایا جانا ہے نا، اس ادا کو رب نے کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں. اس ادا کو بھی قرآن نے ذکر کیا اور آگے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام. کہا ہم تو ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. اللہ اکبر. نبی پاک نے دوران نماز 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہیں. اچھا، آپ ذرا غور کیجئے گا، 2-3 باتیں اس میں بڑی اہم ہیں. دوران نماز اجازت ملی، پیارے آقا نے 2 رکعت کے بعد اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف تبدیل کر لیا. یہ کتنا بڑا چینج تھا. ایسا نہیں تھا جیسے مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ قبلہ ہے اور تھوڑا سا رائٹ ٹرن ہو جائے یا لیفٹ ٹرن ہو جائے تو یہ بیت المقدس ہے، تھوڑا سا رائٹ ٹرن ہو جائے تو قبلہ ہے. ایسا نہیں تھا. 180 ڈگری کا ٹرن اباؤٹ تھا، پورا راؤنڈ اباؤٹ پورا گھومنا تھا.
ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اب یوں نماز پڑھنی ہے. مسجد قبلتین جنہوں نے مسجد مدینہ شریف میں دیکھی ہے ان کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. یہ اسی نماز میں ہوا تھا, یہ اسی جگہ پر یہ ہوا تھا جس پر آج مسلمانوں نے اس کی یادگار میں مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے کہ وہ بیت المقدس اس طرف تھا, قبلہ اس طرف تھا. نبی پاک نے دوران نماز رخ بدلا, آقا نے رخ بدلا, سارے صحابہ نے رخ بدل لیا. کوئی کوشچن نہیں, کوئی لاجک نہیں, کوئی سوال نہیں, سب نے رخ بدل لیا. بلکہ جگہ بھی دے دی. میرے آقا تو اب پیچھے ہو گئے نا, مقتدی آگے ہو گئے. نبی پاک نماز کے دوران آگے آئے اور بقیہ 2 رکعتیں کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. Now there are 2 very beautiful and relevant questions. بہت کمال کے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں ہماری مسجد میں 10 منٹ جماعت کی ٹائم کا تبدیلی کرنی ہوتی ہے نا, تو ہم 3 دن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی فلاں تاریخ سے 10 بجے نماز میں وقت تبدیل ہوگا. کیوں کہ بھائی جو پکا نمازی ہے اس کو کوئی نماز اس کی نہ چلی جائے. 2-3 دن پہلے سے اعلان شروع ہو جاتے ہیں. ارے قبلے کی تبدیلی کا حکم تھا, کم از کم 1 دن پہلے تو بتایا جاتا. اچھا بھائی 1 دن پہلے نہیں, نماز سے پہلے حکم آ جاتا کہ اب سے ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف نہیں کعبے کی طرف کرنی ہے. یہ نماز کے بعد حکم آ جاتا کہ ظہر پڑھ لی اب عصر ادھر پڑھ لینا. نہیں, دوران نماز, ڈیورنگ نماز. یہ کیا وجہ ہے؟ اتنا بڑا اعلان, اتنا بڑا چینج ہو رہا ہے. تو نبی پاک صحابہ کرام کو جمع کر لیتے, انڈرسٹینڈ کرواتے کہ مبارک ہو, حکم آ گیا ہے, ہم جناب اب قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے. کوئی ڈسکشن نہیں ہے, کوئی انسٹرکشن نہیں ہے, کوئی مسجد میں پہلے اعلان نہیں ہے کہ نمازیوں اب سے نماز کا قبلہ تبدیل ہو رہا ہے. دوران نماز آیت نازل ہوتی ہے. آیت کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نہیں, نبی پاک پر. صحابہ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, بس نبی پاک نے رخ بدلا, صحابہ نے رخ بدل لیا. ہاں, اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ ڈیورنگ نماز آنے کا ریزن کیا ہے؟ حکمت والے, بڑے عشق والے جواب علماء دیتے ہیں کہ دنیا کو بتانا تھا کہ صحابہ کی فرما برداری کیسی ہے, صحابہ کی نبی پاک سے محبت کیسی ہے. ارے اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے رخ بدلا, سارے صحابہ نے رخ بدل لیا. nobody asked any logic and any question over there. آج کا مسلمان 1400 سال بعد سوال کرتا ہے جناب قرآن کے اس حکم کی لاجک کیا ہے, حدیث کے پیچھے کیا ہو جناب حکمت ہے, ہمیں بتائیے. ہماری اوقات ہے ہم قرآن کی اور حدیث کے معاملات میں لاجک تلاش کریں؟ صحابہ نے سکھا دیا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا, رب کا فرمان آ گیا, ہمارا کام لبیک کہنا ہے, ہمارا کام عمل کرنا ہے. تو یہ رہتی دنیا کے لیے ایک میسج ہے. تو آج بھی میری آپ سے گزارش یہی ہے, ہر چیز کو عقل سے نہ تولا کریں. بڑی خوبصورت بات شاعر مشرق نے کہی نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں, عقل کو تنقید سے فرصت کہاں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اگر اعمال کی بنیاد رکھنی ہے وہ عقل پر نہ رکھیں. اگر عقل کے پیچھے جائیں گے تو کبھی عقل نہیں مانے گی, تو کیا اسلام کا حکم نہیں مانیں گے؟ میں آپ کو دنیاوی طور پہ سمجھاتا ہوں. کسی ڈاکٹر سے آپ ملے اور ڈاکٹر اپنی ٹرمینالوجی ذکر کرنا شروع کر دے آپ کے سامنے کہ جناب ہارٹ جب ہم کھولتے ہیں, برین کھولتے ہیں, تو اس میں یہ والی بھی نس ہوتی ہے, تو یہ والی رگ ہوتی ہے, یہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ منہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا, ہم نے ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں یار بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن ہماری عقل کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. مگر ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی, غلط کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار اس نے پڑھا ہے. ہمارا جب گھر بناتے ہیں تو انجینئر آ کے بلو پرنٹ دکھاتا ہے, ہم بھی ذرا چودھری صاحب بن کے دیکھ تو رہے ہوتے, سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا. اتنا بڑا نقشہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے ہمارے سامنے کہ یہ کمرہ یوں بنے گا تو وہ بنے گا. ہم کہتے ہیں چل بھائی جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا, بننے کے بعد دکھے گا کیسا یہ بتا دے, باقی یہ ہمیں کتنی ڈیپتھ ہوگی اور کتنا سیمنٹ سریا لگے گا یہ سانوں سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, لیکن مانتے کیوں ہیں اس کی؟ کہ اس کی عقل اچھی, اس نے پڑھائی کی ہے, اس میں اس کی لاجک ہے, اس کی جناب اس کی ایکسپرٹیز ہے, اس میں سب چیزوں پہ عقل ہم مان لیتے ہیں دوسرے کی. شریعت میں اپنی عقل پر چل رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بتائیے جناب کہ اس کے پیچھے اللہ نے حکم کیوں فرمایا. اب ہماری عقل کتنی بھائی, ہم قرآن کا سارے حکم سمجھ جائیں, ہم شریعت کے سارے احکام لاجک سمجھ جائیں, ضروری نہیں ہوتا. تو عشق پر بنیاد رکھنی ہے. اللہ رسول کی بات آ گئی, میری عقل مانے نہ مانے میں نے لبیک کہنا ہے, تب ایمان مضبوط رہے گا. بہرحال تو ایک تو اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملا. دوسری ایک اور بڑی کمال کی بات, ہاں نعت کی بات چل رہی تھی نا, قرآن نے کیا کہا کہ اے محبوب ہم تمہیں, یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں اس طرف پھیر دیں گے جس میں رب کی رضا ہے, اللہ جدھر چاہتا ہے ادھر تمہارا رخ کریں گے. نہیں, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اس طرف پھیر دیں گے جس میں تیری رضا ہے.
یعنی سبحان اللہ، یہ جو بیت المقدس سے کعبے کی طرف قبلہ ہوا ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر رہتی دنیا کا کعبہ جو ہے وہ قبلہ کر دیا گیا۔ جب بھی نماز پڑھا کرو نا اور ہاتھ اٹھایا کرو، منہ میرا کعبے کی طرف، تو تم دل میں خیال لایا کرو یہ منہ کعبے کی طرف ہوا ہے نا، یہ نبی پاک کی رضا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے محبوب کو راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ حکم نازل فرمایا۔ تو جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے کیسے محبوب کی رضا کو پورا کیا جاتا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک کے معاملات دیکھتی تھی نا، کہ آقا کے دل میں بات آتی تھی، نبی پاک کو خواہش ہوتی تھی، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی، جیسا نبی پاک چاہتے ویسا ہو جاتا۔ بی بی عائشہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا، ہماری امی حضور کہتی ہیں، واللہ ما ارا ربک الا یسارع لک فی ہواک، کہتی ہے خدا کی قسم یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ آپ کی خواہش ہوتی ہے اور رب وہ پوری فرما دیتا ہے۔ رب نے اپنا حبیب جو بنایا ہے نا، یاد رکھیے گا، جو حبیب ہوتا ہے نا، محبوب ہوتا ہے، اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کا جو کلوزسٹ فرینڈ ہو، آپ کیا کہتے ہیں، یار یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اب جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا۔ دوستوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جو بہت کلوز ہوں۔ تو اللہ نے کسی کو خلیل بنایا ہے، اللہ نے کسی کو روح اللہ بنایا، خلیل اللہ بنایا، کلیم اللہ بنایا، مگر حبیب اللہ بنایا تو جناب رسول اللہ کو بنایا۔ تو پھر کیا ہوا، اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ سوچو جو رب کا محبوب ہو جائے پھر وہ ہمارے لیے کتنے معتبر ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو فارمولہ بتا دیا، وہ لکھتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ حضور میں تو آپ ہی کو مالک کہوں گا، میں تو آپ مالک کے حبیب ہیں، ہمارا آپ سے رابطہ بھی ہے، آپ سے واسطہ بھی ہے، آپ ہمارے آقا بھی ہیں، ہم آپ کے امتی بھی ہیں۔ تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو میرا تیرا جو ہے نا وہ غیروں میں ہوتا ہے، محبوب و محب میں نہیں ہوتا یہ میرا یہ تیرا۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب جو کچھ میرا ہے، میری تیرے سوا جو کچھ دنیا میں، ایک جگہ رب فرماتا ہے، اے میرے محبوب تیرے سوا جو کچھ دنیا میں سب میں نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہیں اللہ کے حبیب، the reason of the all creation ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کیسے پوری کی۔ پیارے آقا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میری امت پر بھاری نہ ہوتا نا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا، یعنی فرمایا، یعنی میں کہتا کہ مسواک واجب ہو جائے، مگر میری امت پر بھاری تھا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو عشاء کی نماز کو رات کے تیسرے پہر تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی آقا تو چاہتے تھے کہ ہم عشاء لیٹ پڑھیں، مگر امت پر بھاری پڑ جائے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں تراویح سے متعلق، کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے، لہٰذا با جماعت تراویح ادا کرنا نبی پاک نے کچھ دنوں کے لیے روک دی کہ اگر میں یہ پڑھتا رہوں گا اور کنٹینیو جماعت سے تراویح ہوتی رہی تو کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، امت پر مشکل نہ ہو جائے، امت پر بار نہ پڑ جائے، اتنا ہم سے پیار ہے۔ لیکن یہاں سوال بڑا پیارا بنتا ہے کہ نبی پاک حکم نہ بھی دیں، اگر اللہ پاک کی آیت نازل فرما دیتا کہ ہر وضو میں مسواک فرض ہے تو فرض ہو جاتی، مگر چونکہ نبی پاک کو امت کی فکر ہے تو اللہ پاک نے یہ حکم بھی نازل نہیں فرمایا کہ محبوب کی مرضی نہیں ہے نا تو امت مشقت میں نہ پڑ جائے، امت پر ڈیفیکلٹی نہ ہو جائے۔ 6,500 کے قریب قرآن پاک کی آیات ہیں، کسی ایک آیت پہ حکم نہیں دیا کہ مسواک کو فرض کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں نماز کا بار بار حکم ہے مگر تراویح فرض نہیں کی گئی کیونکہ محبوب کی رضا اس میں نہ تھی کہ تراویح فرض ہو جائے گی، میری امت پر مشکل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، معراج کی رات دیکھیے نا، رب کیسے حبیب کی بات پوری فرماتا ہے۔ فرض کتنی ہوئی تھی نمازیں یاد ہے نا، کتنی ہوئی تھی؟ 50 نمازیں۔ اللہ کے حبیب نے کیا عرض کیا، مولا زیادہ ہے، میری امت نہیں پڑھ پائے گی۔ 50 سے 45 40 ہوتے ہوتے 5 ہو گئی، مگر کرم نوازی دیکھو، ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے میرے حبیب ہمارے کلمات بدلتے نہیں، پڑھنی 5 ہی تیری امت کو، ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا۔
5 پر 50 کا ثواب ہے. پھر وہ لوگ سوچیں جو نماز قضا کرتے ہیں. اے میلاد بنانے والو، اے نبی پاک سے محبت کرنے والو، نماز کو تھام لو. یہ کتنی بڑی چیز ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ جتنے قرآنی احکام ہیں نا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی بہت سارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، یہ سب حکم کہاں نازل ہوئے؟ زمین پر جبریل امین وحی لے کر آئے. مگر نماز کہاں عطا کی گئی؟ رب نے اپنے پاس بلا کر عطا کی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف نماز. یہ جبریل امین حکم لے کر نہیں آئے، رب نے اپنے پاس بلا کر. اور جب محبوب کو کوئی اپنے گھر بلاتا ہے، اپنے قریب بلاتا ہے، رب تو گھر سے پاک ہے مگر اللہ نے اپنے قریب بلایا. جب آپ کا کوئی بیسٹ آپ کے گھر آتا ہے تو سب سے اچھا تحفہ دیتے ہو نا، بہترین تحفہ دیتے ہو. معراج کی رات تحفہ کیا ملا نبی پاک کو؟ یہ نماز کا تحفہ ملا. تو سمجھو یہ کتنی بڑی چیز ہے. ہم ضائع کر دیتے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. بلکہ میں بیان میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی نبی برتھ ڈے ربیع الاول کیا ہے؟ پیارے آقا کا برتھ ڈے ہے نا. تو دنیا میں برتھ ڈے گفٹ نہیں دیتے ہو کہ جب کسی رشتہ دار کا، بچوں کا، جاننے والے کا جب پتہ چلتا ہے جنم دن آیا، برتھ ڈے آیا، ہم کوئی تحفہ دیتے ہیں. اور تحفہ کیا دیتے ہیں؟ جیسی شخصیت ویسا تحفہ. کوئی بڑا چھوٹے بچے کا وہ ہے برتھ ڈے ہے تو ہم چاکلیٹ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹوائز دے دیتے ہیں. بڑی عمر کا آدمی ہو تو ہم عطر دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، جو بھی کتاب دیتے ہیں. نبی پاک کا برتھ ڈے ہے، آپ نے کیا تحفہ دیا انہیں؟ کوئی تحفہ تیار کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا تحفہ بھی وہ دینا چاہیے جو اس کو پسند ہو. تو نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ آقا خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نبی پاک کو تحفہ دینا نماز کا، کیسے ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں؟ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت خوبصورت ڈیسیشنز، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کو، ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک کو اللہ کریم نے عقل مبارک کیسی دی؟ اللہ نے سب سے عرفہ والا بنایا نا، سب سے لاجواب بنایا، سب سے بہترین بنایا. حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں سے 71 کتابیں پڑھی ہیں، آسمانی 71 کتابیں پڑھی، اور اس میں نے پڑھا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی عقل اتاری گئی ہے اس سب کو ایک صحرا تصور کیا جائے. ڈیزرٹ، صحرا میں کتنی مٹی ہوتی ہے؟ پورا صحرا تصور کیا جائے پوری دنیا کی عقل کو، تو اس میں سے ایک ذرے کے برابر عقل جو ہے وہ پوری دنیا کو دی گئی ہے، اور باقی ساری عقل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. آئے ہائے ہائے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. ایسا مرتبہ دیا. اب جس کی عقل مبارک ایسی ہو، اس کے فیصلے کیسے ہوں گے، اس کی ویژن کیسا ہوگا، اس کی جناب چاہت کیسی ہوگی. اب ذرا سنتے جائیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ آپشنز دیے گئے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیشکش فرمائی گئی اللہ پاک نے کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے. اس پر مزید یہ کہ ان دنیاوی خزانوں کی وجہ سے آپ کی آخرت کے انعامات جو ہیں وہ کم نہیں کیے جائیں گے. اب نبی پاک کو آپشن دیا گیا، مگر ویژن تھا، عقل مبارک کیسی تھی؟ آپ نے عرض کیا آپ کہتے ہیں اے اللہ پاک یہ بھی سب کچھ میرے لیے آخرت میں ہی جمع فرما دیں. یعنی دنیا کے خزانے نہیں چاہیے، یہ نعمتیں بھی آخرت کی تو ملنی ہیں، اس کو بھی آخرت کے لیے جمع کر فرما دے. یعنی نبی پاک نے اختیاری غربت اختیار کی. سمجھیے گا بات، ایک بندہ خود سے غریب ہے، خود سے فقیر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک وہ شخصیت جس کو دنیا بھر کے خزانوں کی آفر ہو. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک جگہ پر، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے. اس قدر نبی پاک کو اختیارات دیے گئے، مگر آپ نے چٹائی کا بچھونا پسند کیا، خاک پر سونا پسند کیا. آپ کبھی فاقہ کر رہے ہیں، کبھی کھجور شریف کھا رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ سب جو کی روٹی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت خوبصورت اس کی وجہ بیان کی. آپ فرماتے ہیں اگر نبی پاک بادشاہوں والی لائف گزارتے، شاندار گھر ہوتا، مہنگی سواری ہوتی، بہت مہنگے عطر استعمال فرماتے، لیوش کھانے کھاتے، جنت کے کھانے آتے نا نبی پاک کے لیے، تو آقا کی امت میں جو غریب امتی ہوتے جیسے آج بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ کیا سوچتے کہ میرے آقا تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، میں غریب تو پہن ہی نہیں سکتا. نبی پاک کی سنت تو جناب بہت مہنگے مہنگے مرغ و مسلم ہیں اور روسٹ کھانا ہے، میں تو وہ بھی نہیں کھا سکتا. پیارے آقا تو بہت قیمتی عطر استعمال کرتے ہیں، میں غریب آدمی کر ہی نہیں سکتا. تو غریب امتی جو ہے اس کا دل چھوٹا ہو جاتا،
وہ افسوس کرنے میں لگ جاتا. سبحان اللہ, نبی پاک نے اپنی لائف سٹائل کو اتنا سمپل کر دیا کہ خود چٹائی پر سوئے تاکہ آج غریب بھی غربت میں رہے تو سنت پر عمل کر سکے. امیر کو عمل کرنا ہے تو سادگی اختیار کرے, اس کے لیے آسان ہے. سنت پر عمل کرنے کے لیے امیر سادگی اختیار کرے. غریب کو یہ احساس نہ ہو کہ جناب وہ سبحان اللہ جب نبی پاک کے انداز کو دیکھتا ہے تو بندے کو صبر آ جاتا ہے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والا. اب ذرا غور کیجئے, یہ نبی پاک کا انداز تھا. ایک اور خوبصورت نبی پاک کا ڈیسیشن, نبی پاک کی چوائس دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ قریش آئے اور کہتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ کوہ صفا جو ہے نا, یہ صفا مروہ کی پہاڑی آپ دیکھتے ہو, یہ کوہ صفا اللہ پاک ہمارے لیے سونے کا بنا دے. یہ پورا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا نا, ہم مسلمان ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں ایمان لے آئیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ پورا پہاڑ سونے کا ہو جائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پکے ہو, پھر ایمان قبول کر لو گے؟ بالکل پکا وعدہ, آپ بس یہ پہاڑ سونے کا بنائیں, یہ دلیل دیں ہمیں, ہم مسلمان ہو جائیں گے. نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. جبریل امین آئے, عرض کرتے ہیں کہ رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے, اور رب فرماتا ہے آپ چاہیں تو کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے گا. اگر انہوں نے ایمان اگر پھر بھی قبول نہ کیا نا تو ایسا عذاب آئے گا جیسا کسی پر بھی نہیں آیا ہوگا. اب کیونکہ دیکھیں پچھلے جتنے انبیاء ہیں نا, سب سے لوگوں نے نشانیاں مانگی, انہوں نے نشانیاں پوری کر دی, پھر بھی ایمان نہیں لائے تو عذاب آتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں, ہم ایمان لے آئیں گے. اونٹنی آ گئی, کچھ لوگ ایمان لائے, باقی نہ لائے, عذاب آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا, جادوگر آئے تھے سامنے, آپ نے معجزہ بھی دکھایا, کچھ ایمان نہیں لائے, پھر عذاب. تو اب اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ کا دستور ہے کہ اگر کوئی نشانی مانگے گا اور وہ نشانی پوری کر دی گئی اور پھر بھی ایمان نہ لایا تو پھر عذاب آئے گا. تو اللہ کے حبیب سے جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور آپ کے کہنے پر ہم کوہ صفا کو سونے کا کر دیں گے. رب فرماتا ہم کر دیں گے, لیکن پھر یہ ایمان نہ لائے تو ایسا عذاب آئے گا کہ پھر کسی پر ایسا عذاب نہ آیا ہوگا. یا اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باب التوبۃ والرحمہ, میں چاہتا ہوں ان پر توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے. آقا نے کیسا آپشن اختیار کیا, عقل مبارک تھی نا کہ واقعی اگر یہ سونے کا بن جائے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب آ جائے گا. تو ان کا بھلا چاہا اور ان پر توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا. تو سبحان اللہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں ان کے فیصلے کس قدر پازیٹو, اور یہ ہمیں بھی سیکھنے کو ملتے ہیں. ہم بھی جو ہے نا بعض اوقات بد دعا کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. کسی نے ستایا, اس کا ستیہ ناس ہو جائے, یہ برباد ہو جائے. اللہ کے بندو تھوڑا تو صبر کرو, مسلمان ہے, ہو گئی ہوگی غلطی, بعد میں تم ہی پچھتاؤ گے. یہاں تو میں ماں باپ کو عرض کروں گا, یہ مائیں اپنے بچوں کو روز بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں. ذرا سا بچے سے ناراض ہو گئی, تجھے کیڑے پڑے, تو برباد ہو جائے, بعد میں بچے کو کچھ ہو جائے خود ہی رو رہی ہوتی ہے. بھائی آپ کبھی قبولیت کی گھڑی ہو, آپ کے منہ سے کیا نکل جائے, تو معاف کریں, اپنے بچوں کو بھی معاف کیا کریں, برا بھلا نہ کہا کریں, بددعائیں نہ دیا کریں, اور بدلہ بھی جلدی نہ لیا کریں. بھول گئے ہم اس آقا کے امتی ہیں. اچھا پڑھتے سب ہیں ناتے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کبھی دیے گالی سن کر دعا؟ ہاں بتاؤ تو صحیح, ہمیں کوئی گالی دے, ہم پھر بتاتے ہیں مجھے کتنی گالیاں یاد ہیں. اچھا بندہ کبھی کبھی حیران بھی ہو جاتا ہے, یار ٹوپی والے داڑھی والے کے منہ سے ایسی گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں, اس کو اتنی گالیاں یاد کدھر سے ہو گئی بھائی؟ اس کا مطلب بیٹھتا ہے کہیں, یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر, کمال ہے. اچھا لوگوں میں ایک عجیب سا جملہ مشہور ہوتا جا رہا ہے, بھائی ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا بھائی کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر, جب بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. اور اللہ کے بندوں, شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہی ہوتا ہے. یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ کو کوئی گالی دے تو آپ بھی نہیں؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں. آقا تو دشمن آ جائے تو چادر بچھا دیتے, پڑھتے سب نعت میں. کبھی خود کیا, صبر تو کرے, معاف بھی کرے, درگزر بھی کرے.
اتنا جلدی فیصلے نہ کیا کریں، اور اگر کرنا ہے تو اچھا فیصلہ کریں، بہترین فیصلہ کریں، معافی اور درگزر کا فیصلہ کریں. کیا پتا میں آج کسی کو معاف کر دوں، اس معافی کی برکت سے اللہ مجھے معاف فرما دے. بڑی کمال کی حدیث ہے، کمال کی بھی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب غور کر لیں، اگر آج میں اپنے ملازم کو معاف نہیں کر رہا، اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کر رہا، ہر کسی سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، ذرا میری گاڑی کو کسی نے ٹچ کر دیا، ادھر گالیاں اول فول پتہ نہیں کیا کیا بکرے ہوتے ہیں. ہو گیا غلطی یار، انسان سے ہوتی ہے، ہو گئی اس سے غلطی، معاف کر دو. نہیں، اچھا ہمارا معافی کا سسٹم بھی بڑا نرالا ہے. ہماری گاڑی کو کوئی ٹچ کر دے اور اس کے 4 گارڈ بھی ساتھ بیٹھے ہوں، بندہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں یار معاف کیا، اس کا کوئی تم بگاڑ ہی نہیں سکتے تو اس کو معاف کر دیا. سائیکل والا ٹچ کرے تو معاف کرو نا بھائی، پھر مانے آپ کو. نبی پاک کے پاس تو اتھارٹیز تھی. آپ بھول گئے طائف کے میدان میں فرشتے آئے تھے نا، جب پتھر برسائے گئے، خون میں نبی پاک کو نہلا دیا گیا. فرشتے آئے کہ حضور آپ حکم کریں یہ سارے پہاڑوں کو ہم طائف والوں پر الٹا کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. اے اللہ میری قوم ہے، مجھے جانتی نہیں ہے، ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. اتھارٹی ہوتے ہوئے معاف کرنا کمال ہے. آپ کسی کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، پھر معاف کیا تو کیا کمال کیا. مزہ یہ اتھارٹی ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، مگر پھر اللہ کے لیے معاف کریں. پھر دیکھیں اس کی چاشنی اور ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے. تو ہمیں میلاد کے اجتماع میں آنا ضرور چاہیے، مگر کچھ سیکھ کر بھی تو جاؤ نا، کچھ بدلاؤ بھی تو آئے نا. میری طبیعت میں بدلاؤ آئے، میرے انداز میں بدلاؤ آئے. مزہ پتہ کیا ہے، میلاد کا مہینہ جائے نا، لوگ نوٹس کریں کہ یار تمہارے اندر فرق آ گیا ہے، سچ بولنے لگے ہو. ہم کہیں ہاں سچے نبی کا میلاد آیا، اب میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. کوئی آپ کو کہے کہ یار آپ ماشاءاللہ مسجد میں زیادہ نظر آنے لگ گئے ہیں، کہا ہاں نبی پاک کا میلاد آیا نا، میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. فرق تو آئے، رحمت کا دریا بہ رہا ہے، مجھے فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا. ایسا نہ بنے. دیکھیں رحمت کی بارش کا قصور نہیں ہوتا، قصور زمین کا ہوتا ہے. کہیں بارش برسے کیچڑ پر، گندگی پر، تو کیا بن جاتا ہے؟ کیچڑ بن جاتا ہے. نرم زمین پر بارش برسے تو وہاں پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. دل کی زمین اچھی ہے کہ نہیں؟ بارش تو برس رہی ہے، ہاں ربیع الاول آیا، رحمت کی پھوار برس رہی ہے. میں چیک کروں مجھ پہ فرق آ رہا کہ نہیں آ رہا، میرے دل میں برکت آ رہی ہے کہ نہیں، میری نمازیں بہتر ہو رہی ہیں کہ نہیں. میں نے ابھی بیان میں شروع میں کہا درود پاک کی کثرت ہوئی کہ نہیں. مزہ یہ آئے کہ بس یہ مہینہ مجھے بدل کے چلا جائے، میری لائف چینج ہو جائے کہ جب میں نے نبی پاک کے بارے میں اتنی باتیں سنی ہیں تو میرے اندر کیا آ رہا ہے. اب میں آخر میں چند آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتوں سے بیزاری کا اعلان کیا، ناراضگی کا اعلان کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا جو یہ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک عاشق رسول کو ان چیزوں سے تو پہلے بچنا چاہیے نا. میں چند وہ حدیثیں بتا دیتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا جو قرآن کریم کی تلاوت اچھی آواز سے نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ذرا غور کریں، یہاں تو قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں ہو رہی، اچھی آواز تو دور کی بات ہے، تلاوت کرنا ہی نہیں آ رہا، مخارج ٹھیک نہیں ہے. اور بعض اوقات تو کئی لوگوں کے گھروں میں پورے سال میں ایک ہی بار قرآن کھلتا ہے، وہ بھی رمضان میں. ایسا کیسے چلے گا مجھے بتائیے نا. ہم اپنے موبائل کو کتنا اوپن کرتے ہیں، انگوٹھوں میں درد شروع ہو گیا اب تو لوگوں کے، انگلیاں اور انگوٹھوں میں درد ہو گیا، اتنا اوپن کرتے ہیں، اتنی چیٹنگ، اتنی کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں. اتنا موبائل یوز ہے، قرآن کتنا کھولتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ دوست دور کے دوست ہوں گے، دوسرے ملکوں میں ہوں گے، وہ پوچھیں گے یار بندے کو چیک تو کرو کہاں ہے، 2-3 دن سے آن لائن نہیں ہوا ہے. تو ہر وقت آن لائن ہوتا تھا. تو پتا چلے گا 3 دن سے جو آن لائن نہیں ہوا ہے نا وہ بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، بندہ انتقال ہو گیا اس کا. یعنی میں اور آپ قبر میں جائیں گے تو سافٹ ویئر آف لائن. لیکن آپ کو پتا ہے جس نے قرآن تھاما ہوگا نا، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو روزانہ رات اس کی تلاوت کر لے یہ سورت انشاءاللہ قبر میں اس کی شفاعت کرے گی. کون سی سورت ہے؟ سورہ ملک. پڑھے نا روزانہ. آقا ایک اور جگہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مسلمانوں کے بارے میں جب باتیں سنتے ہیں تو دل میں درد ہوتا ہے، یار اسلام تو یہ نہیں تھا، نبی پاک نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی، ہم کدھر جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے مجھے اور آپ کو کتنا بڑا انعام بغیر کوشش کے ملا ہے. The world's biggest reward you have. جی ہاں، آپ اور میں نبی پاک کے جو امتی بن گئے نا، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کتنا بڑا انعام ملا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بھی آخری نبی کا امتی بنا دے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی تمنا ہے مجھے
جس کا ہاتھ جدھر لگتا ہے، جس کو جدھر موقع لگتا ہے کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے. کوئی جناب سوچئے ہم آخری امتی، آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. دن آ سکتے ہیں واپس کہ دنیا میں لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اے ہمیں پالنے والے، اے ہماری لاج رکھنے والے، اے ہمیں زندگیاں عطا فرمانے والے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بن مانگے امتی بنانے والے، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان کی میلاد میں سجائی جانے والی اس مبارک محفل کا واسطہ، یا ارحم الراحمین ہماری، ہمارے والدین کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام چاہنے والوں کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. یا اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو برے خاتمے سے محفوظ فرما. یا اللہ مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. یا اللہ ہمیں شہادت اپنی راہ میں عطا فرما دے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم ہمارے درمیان جو بیمار ہیں، ہمارے ماں باپ میں، بیوی بچوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بیمار ہیں، جس مرض کا شکار ہیں، چاہے ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج ہی کیوں نہ کہہ دیا ہو، مولا کریم تیرے قبضہ قدرت میں ہر مرض کا علاج ہے. اس مبارک محفل کا واسطہ ہمیں، ہمارے مریضوں کو شفا یابی عطا فرما. مولا کریم ہمیں، ہمارے گھر والوں کو مرتے دم تک ہسپتالوں میں داخل ہونے سے بچا، مہنگے مہنگے علاجوں سے بچا، دواؤں انجیکشنوں کی محتاجی سے بچا، بستر پر بولو براز سے بچا. یا اللہ کینسر سے بچا، شوگر ہو جانے سے بچا، بلڈ پریشر کے مرض سے بچا، مرگی کے دوروں سے بچا، ڈائلسس کی نوبت سے بچا، ٹرانسپلانٹ کی نوبت سے بچا، خون کے لین دین سے بچا، اعضا کی پیوندکاری سے بچا. یا اللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت سے بچا لے. یا اللہ تیرا بندہ تیرا ہی محتاج اچھا لگتا ہے، ہمیں غیر کی محتاجی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کا بھی محتاج ہونے سے بچا لے. یا اللہ ہمیشہ ہماری صحت، تندرستی، عافیت، سلامت رہے. یا اللہ مولا کریم جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں یا روزگار تو رکھتے ہیں لیکن معاشی تنگی کا شکار ہیں، روزگار کے مسائل کا شکار ہیں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم تمام مسلمانوں کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں بھی رزق حلال عطا فرما. ہمارے ملک کی معیشت مضبوط ہو جائے، ہمارے یہاں صنعتیں بحال ہو جائیں، روزگار کے کروڑوں نئے دروازے ہمارے ملک میں کھل جائیں. یا اللہ ہمارے ملک میں مہنگائیاں ختم ہو جائیں، معاشی خوشحالی آ جائے. یا اللہ روزگار کے مواقع میسر آ جائے. یا اللہ ہر مسلمان کو قدر کفایت کم سے کم روزی ضرور میسر ہو جائے. یا اللہ سب کو حلال ذریعے سے رزق عطا فرما. اگر خدا نہ خواستہ مولا کریم ہمارا کوئی بھائی حرام ذریعے میں لگا ہوا ہے تو مولا کریم اس مبارک محفل کے صدقے میں ہمارے دل کی دنیا بدل جائے اور مولا کریم ہم حلال ذریعے کی طرف آنے میں کامیاب ہو جائے.
یا ارحم الراحمین اس سی ٹی سی مارکیٹ میں جتنے ہمارے دکاندار حضرات جو جاب کرنے والے موجود ہیں جو آج کی اس محفل میں شریک ہیں، یا اللہ ان کے بھی رزق حلال میں خوب خوب برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ہم کمائے ہمیں برکت والی روزی نصیب ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین جو بے اولاد آئے ہیں انہیں پیارے آقا کے صدقے میں نیک صالح جنت میں لے جانے والی اولاد نصیب ہو جائے۔ جو بے رشتہ آئے ہیں انہیں اچھے رشتے نصیب ہو جائیں۔ جو ذاتی گھر کی تلاش میں ہیں یا اللہ انہیں ذاتی گھر نصیب ہو جائے۔ یا اللہ جو ذاتی سواری چاہتے ہیں انہیں ذاتی سواری نصیب ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ہماری ذلتوں کو عزت سے بدل دے، ہماری بیماریوں کو شفا سے بدل دے، ہماری بدبختیوں کو خوشبختی سے بدل دے۔ یا اللہ ہمیں ذلت قلت سے محفوظ فرما، ظالم اور مظلوم بننے سے بچا، ہمارا ذکر بلند فرما، ہمارا بوجھ ہلکا کر دے، ہمارا ہر کام درست کر دے۔ مولا کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تجھ سے بھلائیاں مانگی ہیں ہمیں ان بھلائیوں سے حصہ عطا فرما دے۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہمیں ان شرور سے پناہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے والدین کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ مولا کریم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مولا کریم اس مبارک محفل کو سجانے والوں کو خوب آبادیاں شادبادیاں عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس میں اپنا جو حصہ ملایا سب کا اپنا حصہ ملانا قبول فرما لے، جو آئے ان کا آنا قبول فرما لے، جو بلائے گئے ان کا بھی آنا قبول فرما لے۔ یا اللہ جنہوں نے اس میں اپنا مال ملایا، اپنا پسینہ، اپنا وقت، اپنی صلاحیت خرچ کی، سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ اور ہماری یہ ڈیڈی فیملی کی طرف سے یہ سارا اس میں بہت بڑا اہتمام کیا گیا، یا اللہ اس محفل کا ثواب اور اس کے بعد جو لنگر ہو اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اور یہ سارا ثواب ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ کے طفیل تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام ازواج مطہرات، آپ کے والدین کریمین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کو اس کا ثواب پہنچا، خصوصاً حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، کلندری سلسلے کے تمام، اویسی سلسلے کے تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی، حضرت خواجہ محکوم الدین سیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ ہم یہ جس ہم محفل میں شریک ہیں ڈیڈی فیملی کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کو اس کا ثواب پہنچا۔ ہم یہاں جتنے موجود ہیں ہمارے عزیز و اقارب میں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے اہل ایمان گزرے ہیں گزریں گے تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ پہنچا۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے، غزہ کے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی امداد فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کا ملیا میٹ کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں ذلیل و رسوا کر دے، انہیں خائب و خاسر کر دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو غیرت عطا فرما، حمیت عطا فرما، مسلمان افواج کو ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے مظلوم مسلمانوں کا کوئی غیبی مددگار پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، کچھ نہ کر سکیں تو دل جلانے، آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے رو رو کے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین کشمیر کے، فلسطین کے، شام کے، یمن کے، لیبیا کے، برما کے اور پاکستان کے مسلمانوں پہ بھی خصوصی فضل و کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے
کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ یہاں ہم جتنے حاضرین ہیں ہماری ساری جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما، اور ہمارے ساتھ جتنی پریشانیاں ہیں ساری پریشانیاں پیارے آقا کی مقبول دعاؤں کے صدقے میں سب پریشانیاں دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ دعا کیجئے ہمارے جمال بھائی کے پیر و مرشد، جو مولا کریم جو تو ہمیں عطا کرے نیکیاں یا اللہ سب ہم علامہ ارشد القادری صاحب دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی یہ ثواب پہنچا دے۔ مرحوم حاجی عبد الکریم ڈیڈی جمال بھائی کے والد محترم حاجی مرحوم حاجی عبد الغفار ڈیڈی، مرحوم حاجی عبد القادر ڈیڈی، مرحوم محمد یوسف ابراہیم ڈیڈی، مرحوم یونس بھائی، مرحومہ جمیلہ بائی، مرحومہ حاجیانی عائشہ بائی، مرحومہ نیک پروین، مرحومہ مہر النساء، مرحومہ خیر النساء، مولا کریم یہ خصوصاً یہ اہتمام کرنے والوں کے عزیز و اقارب کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے، اور جن کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں انہیں بھی اس کا ثواب پہنچا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔